Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start lecture number 3, and the title of lecture number 3 is Company and Marketing Strategy Partnering to Build Customer Relationship. And what we will cover in today's lecture are company-wide strategic planning, defining marketing role. So today we will go into the detail of what is strategic planning. Then we will discuss planning, marketing, partnering to build customer relationship. Why we want to make plans for marketing, and the ultimate objective is to build customer relationship. And then we will discuss marketing strategy and the marketing mix. So first we want to know what is strategic planning. As per the definition, strategic planning is the process of developing and maintaining a strategic fit between the organization's goals and capabilities and its changing marketing opportunities. So in simple word, strategic planning is what sort of the opportunities are available in the market and how you can create a link between your company's resources, its strengths with the available marketing opportunities. And to do this, there are certain steps are involved, and these are called steps in strategic planning. And these steps are defining the company mission. The first task from the strategic planning point of view is you should define the mission statement of your organization. Then the second step is setting company objectives and goals. And the third one is designing the business portfolio. And all these three steps are the responsibility of corporate level management, or the top management will decide about the company mission, company's objectives and goals, and they also take a decision regarding company's the business portfolio. And then planning, marketing and other functional strategies. And this is the responsibility of business unit, product and market level. In simple word, these first steps are the responsibility of corporate level, and these are parts of the strategic planning process. And then we have the operational or tactical decisions, that is the responsibility of the department heads. Okay, defining a market oriented mission. Now we are going into the detail. When we talk about the mission statement, so what we understand from the mission statement. The mission statement is the organization's purpose, what it wants to accomplish in the large environment. And market-oriented mission statement defines the business in terms of satisfying basic customer needs. अब देखें यहाँ पर उसने जो आपका मिशन स्टेटमेंट है उसने एक तो ये कहा है कि पहले कि ये आपको बताता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशंस का पर्पस क्या है, कि वो क्या करना चाह रही है आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज रिफ्लेक्टेड इन योर मिशन स्टेटमेंट. और अगर आपकी जो कंपनी जो सी है
they want to make a market oriented mission statement. So then what they will do, they will incorporate the basic customers needs into their mission statement. اب یہ تو ہم بات چیت تو کر رہے ہیں, we are explaining, we are trying to make it more simplify for you. But one of the good example, like on the right side we have the Google, and Google mission statement is, we help you organize the world's information and make it universally accessible and useful. So this is the Google mission statement, and according to the Google mission statement, they want to provide information to all their users, and they want to make sure that it's available universally and it should be useful. Again, I just want to highlight more on, suppose if you want to make a good mission statement, how you can make a good mission statement. There are certain characteristics for a good mission statement. Like the first one is focus on a limited number of goals. آپ کی جو مشن اسٹیٹمنٹ ہے اس میں بہت ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے, وہ کنفیوزنگ نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں اتنی چیزیں اس میں شامل کر دیں کہ سمجھ ہی نہیں آئے کہ آپ ایکچولی کیا کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس میں آپ کے جتنے بھی آپ کے جو گولز ہیں ان میں سے جو آپ کے ٹاپ موسٹ گولز ہیں, وہ گولز جن جو آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں, ان کو آپ انکارپوریٹ کرتے ہیں انٹو یور مشن اسٹیٹمنٹ. اچھا, اسی طرح آپ کا جو ایک اور جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے گڈ مشن اسٹیٹمنٹ کے لیے, دیٹ از اسٹریس میجر پالیسیز اینڈ ویلیوز. اس طرح ہر آرگنائزیشن میں بہت ساری پالیسیز ہوتی ہیں, ہو سکتا ہے ان کی ویلیوز کی بھی ایک لمبی لسٹ ہو, لیکن not necessarily you are incorporating or placing each and every policy and value of your organization into your mission statement. Again, criteria کیا ہے کہ وہی جو کہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں اینڈ کسٹمر اور اسٹیک ہولڈر پوائنٹ آف ویو سے جن کی اہمیت ہے ان کو آپ شامل کریں گے اپنی مشن اسٹیٹمنٹ میں. The next one is define major competitive spheres. ہم نے ڈسکس کیا تھا, یعنی کہ آپ جب بھی from marketing point of view you have to create a differentiation, you have to work on the competitive side. تو یہاں پہ بھی یہ ہے کہ آپ کی جو بھی آپ کو جو competitive advantages ہیں as compared to other producer of the same product, آپ ان میں سے انہی کے ساروں کو نہیں, آپ ان میں سے جو امپورٹنٹ ہے where definitely you have a clear cut edge as compared to your competitors, ان کو جو سے آپ انکارپوریٹ کریں گے in your mission statement. اچھا, اس کے بعد ایک اور چیز جو سی ہے کہ جب آپ مشن اسٹیٹمنٹ اپنی یعنی کہ ڈیفائن کریں گے تو آپ نے اس چیز کا بھی خیال کرنا ہے کہ اٹ ہیز اے لانگ ٹرم ویو. آپ نے دیکھا کہ ابھی گوگل بھی ہے, اور اس کے بعد میں ابھی آپ کو مزید کچھ ایگزامپلز نیکسٹ سلائیڈز میں آپ کو دکھاؤں گا, اینڈ ویئر یو آر ایبل ٹو نو کہ موسٹ آف دا مشن اسٹیٹمنٹ دے ہیو اے لانگ ٹرم ویو, دے آر ناٹ شارٹ سائٹڈ. What they want to do in the long term, in the next 10, 20 or 30 years time period. So it's very important that it also reflect in your mission statement. The next one is your mission statement should be short, memorable and meaningful. آپ کی جو مشن اسٹیٹمنٹ ہے وہ مختصر ہونی چاہیے, آسانی سے آپ کے کسٹمر کو یا آپ کے اسٹیک ہولڈر کو سمجھ آ جانی چاہیے, اور بامعنی ہونی چاہیے. اب یہاں پر یعنی میں آپ کے ساتھ ڈفرینٹ جو کمپنیز ہیں ان کی مشن اسٹیٹمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, تاکہ وہی چیزیں جو بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایک مشن اسٹیٹمنٹ میں یہ چیز ہونی چاہیے, یہ چیز ہونی چاہیے اور یہ چیز ہونی چاہیے,
تو وہ چیزیں ساری اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، آپ کے پاس وہ لسٹ بھی آ گئی ہے کہ ایک اچھی مشن سٹیٹمنٹ جو سی ہے وہ کس قسم کی ہونی چاہیے. لیکن اگر میں اس کے ساتھ آپ کو اس کی کچھ ایگزامپلس دکھا دوں گا، آپ کو میں ویژولائز کروا دوں کہ what are the good mission statements are or how the company present their mission statement, that will give you some better idea what is a mission statement is. Like the first one, mission statement is from Rubbermaid Commercial Products Incorporation. اب ان کی کیا ہے، ان کی جو مشن اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے: Our vision is to be the global market share leader in each of the markets we serve. اب دیکھیں وہ جو ہم نے بات کی تھی نا کہ لانگ ٹرم ہونی چاہیے، انہوں نے یہاں پر اپنی ایک ویژن دے دی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم گلوبل مارکیٹ شیئر لیڈر ہوں، اور کہاں پر ہوں کہ جس بھی مارکیٹ میں. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جی ہم اس مارکیٹ میں اس مارکیٹ میں، وہ کہتے ہیں ہم جس مارکیٹ میں بھی جائیں ہم وہاں پر اس مارکیٹ کے میجر مارکیٹ شیئر لیڈر ہونے چاہیے. We will earn this leadership position by providing to our distributor and end user customer innovative, high quality, cost effective and environmentally responsible products. We will add value to these products by providing legendary customer service through our uncompromising commitment to customer satisfaction. اب دیکھیں انہوں نے کتنی کمپریہنسو، جس میں اس نے تقریباً بہت ساری چیزوں کو انہوں نے کور کر دیا. آلموسٹ انہوں نے اپنے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان ساروں کے انٹرسٹ کو واچ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنے کسٹمرز کو انوویٹیو، ہائی کوالٹی، کاسٹ افیکٹو، یعنی کہ انوویٹیو بھی ہوں گی، ہائی کوالٹی بھی ہوں گی، اور ساتھ ساتھ ان کی پرائس بھی کم ہوں گی. ٹھیک ہے. And environmentally responsible, کہ we will not do anything that is not suitable for the environment. We will add value to these products by providing legendary customer services. تو اب یہ دیکھیں کمپنیز کی جو مشن سٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ اس قسم کی ہوتی ہے کہ جہاں پر وہ ایک آپ کو ویژن بھی دے رہے ہیں لانگ ٹرم what we want to achieve، پھر وہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا بھی دے رہے ہیں کہ ہم کیسے کام کرنا چاہ رہے ہیں، پھر وہ اپنے جو اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں ان کی جو ہے ان کی جو امپورٹنس ہے اس کو وہ ریئلائز کرتے ہیں، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اور اسی ہی کے مطابق جو ہے وہ اپنی مشن سٹیٹمنٹ کو تیار کرتے ہیں. اس کے علاوہ موٹرولا، اگین ویری فیمس برانڈ. اب موٹرولا کی جو مشن سٹیٹمنٹ ہے وہ کہتے ہیں دی پرپز آف موٹرولا از ٹو آنریبلی سرو دی نیڈز آف دی کمیونٹی by providing products and services of superior quality at a fair price to our customers. To do this so as to earn an adequate profit which is required for the total enterprise to grow, and by doing so provide the opportunity for our employees and shareholders to achieve their personal objectives. اب دیکھیں اگین وہ وہی بات کر رہے ہیں کہ ہم بہت ریسپیکٹیبل طریقے سے اپنے یعنی کہ جو کمیونٹی ہے یا کسٹمرز ہیں یا اسٹیک ہولڈرز ان کو سرو کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن ان کی جو اس مشن اسٹیٹمنٹ ہے اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. انہوں نے دیکھیں یہاں پہ بڑی اوپنلی اس چیز کو ایڈمٹ کیا ہے کہ ٹو ڈو دس ایز ٹو ارن این ایڈیکویٹ پروفٹ. تو وہ مان رہے ہیں کہ جی ہم، جو کہ ہر کمپنی جو ہے وہ نیچرلی وہ بزنس کر رہی ہے، کمرشل ایکٹیویٹی کر رہی ہے، اور اینڈ آف دا ڈے دے آر میکنگ پروفٹ. لیکن موٹرولا نے اسی چیز کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنی مشن سٹیٹ میں انکارپوریٹ کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وی وانٹ ٹو ارن این ایڈیکویٹ پروفٹ، اور انہوں نے کہا کہ ہم کیوں ارن کرنا چاہتے ہیں کہ وچ از ریکوائرڈ فار دی ٹوٹل انٹرپرائز ٹو گرو، اینڈ بائی ڈوئنگ سو پرووائڈ دی اپرچونٹی فار آور امپلائیز اینڈ شیئر ہولڈرز. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری آرگنائزیشن کو گرو کرنے کے لیے ہمیں یہ چاہیے. سیکنڈ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ کہ ہمارے وہ لوگ جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، ہمارے امپلائیز ہیں، ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں، ہماری مینجمنٹ ہے، یہ سارے جو ہیں ان کے یعنی وہ بھی گرو کرنا چاہ رہے ہیں. دے ہیو دیئر اون پرسنل آبجیکٹو. تو انہوں نے کوئی یہ نہیں کہا کہ جی ہم کیا نام ہے آپ کو یعنی کہ کاسٹ دیں گے، ہم کو آپ کو سرفلیس سروسز دیں گے.
انہوں نے اس چیز کو ایڈمٹ کیا ہے کہ وی وانٹ ٹو جنریٹ اے ریزنیبل پروفٹ اینڈ وائی وی وانٹ ٹو جنریٹ ریزن از دس. اس طرح ای بے ہمیں معلوم ہے کہ آن لائن آپ کی جو آکشن ویب سائٹ ہے. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وی ہیلپ پیپل ٹریڈ اینی تھنگ آن ارتھ, اور یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ ای بے پر جو ہے ہر چیز جو ہے وہ اس کا آکشن ہوتا ہے, یعنی اس کی سیلنگ اور پرچیزنگ ہوتی ہے. We will continue to enhance the online trading experiences of all collectors, dealers, small businesses, unique item seekers, bargain hunters, opportunity sellers and browsers. اب انہوں نے کیا کہا ہے کہ ہم یعنی انٹرنیٹ پر ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے کہ لوگ جو سے ہیں, اور وہ لوگ کون سے ہیں؟ سب لوگ, یعنی جس میں وہ کہتے ہیں جی کلیکٹرز مینس کہ جیسے کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے یعنی کہ آرٹ کی کلیکشن کرنے کا, کسی کو شوق ہوتا ہے کچھ اور چیزوں کو اکٹھا کرنے کا, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو ایک پلیٹ فارم دے رہے ہیں کہ جہاں پر وہ آپس میں یعنی ایکسچینج کر سکیں, ایک دوسرے کو یعنی فائنڈ کر سکیں. اور اس میں کیا ہے کلیکٹرز ہیں, ڈیلرز ہیں, اسمال بزنسز ہیں, یونیک آئٹم سیکرز ہیں, بارگین ہنٹرز ہیں, اپرچونٹی سیلرز ہیں اور اینڈ براؤزرز, یعنی کہ وہ لوگ جو نیٹ پر جسٹ براؤزنگ کر رہے ہیں, اگر اس کیٹیگری میں نہیں بھی آتے ہم ان کو بھی یعنی کہ آن لائن ٹریڈنگ ایکسپیرینس دینا چاہ رہے ہیں. اینڈ دس از اے مشن اسٹیٹمنٹ فرام ای بے. کمپنی وائڈ اسٹریٹجک پلاننگ, سیٹنگ کمپنی آبجیکٹیوز اینڈ گولز. اب دیکھیں یہاں پر ایک آپ کے ہوتے ہیں بزنس آبجیکٹیو اور ایک آپ کے ہوتے ہیں مارکیٹنگ آبجیکٹیو. اب اس یہاں پر میں آپ کے سامنے ایک کمپیریزن کر رہا ہوں کہ آپ کے جو بزنس آبجیکٹیو ہوتے ہیں وہی جب آپ کے مارکیٹنگ آبجیکٹیو بنتے ہیں تو ان کی لینگویج کیسے چینج ہوتی ہے, لیکن وہ جو آبجیکٹیو دیٹ ریمین دا سیم. And because we are studying from marketing point of view, so that's why I want to create a link between the business objective with the marketing objective. See, in business objective like build profitable customer relationship. اب آپ کا business objective کیا ہے کہ you want to develop customer relationship for profitable business. مارکیٹنگ آبجیکٹیو میں یہی چیز آپ کی کیا بن جائے گی, یہ آپ کی بن جائے گی انکریز مارکیٹ شیئر. دیکھیں وہاں پر what actually you are doing in business objectives. In business objectives actually you are developing, establishing profitable relationship with your customer to develop more business. یہاں پر وہی چیز جو ہے مارکیٹنگ میں آپ کی کیا بن جائے گی, it will become increase market share. اسی طرح اگر ہم یہاں پہ کہتے ہیں انویسٹ ان ریسرچ, بزنس آبجیکٹیو ہے کریٹ لوکل پارٹنرشپ, کیونکہ جب آپ انویسٹ ان ریسرچ کریں گے نیچرلی یو نیڈ پارٹنرشپ ود ادر پیپل. سملر امپروو پروفٹ, انکریز پروموشن. سو دیز آر دا بزنس آبجیکٹیو کہ یہاں پر آپ اس طرح آپ ان کو بیان کر رہے ہیں, لیکن یہی چیز جب آپ کو مارکیٹنگ آبجیکٹیو میں جائے گی تو وی ول having the same thing in this way. اچھا اسی طرح ڈیزائننگ اینڈ بزنس پورٹفولیو. The business portfolio is the collection of businesses and products that make up the company. ایک کمپنی کی جتنی بھی پروڈکٹس ہوتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں دی بزنس پورٹفولیو. جیسے پروکٹر اینڈ گیمبل ہیں, ان کی جتنی بھی پروڈکٹ ہیں collectively it will become their business portfolio. لیور برادرز ہیں, ہمیں نہیں معلوم کہ کتنی پروڈکٹس ہیں, لیکن وہ جتنی بھی پروڈکٹس ہیں وہ ساری کلیکٹیولی جو ہیں وہ بزنس پورٹفولیو کہلاتی ہیں. Portfolio analysis is a major activity in strategic planning, whereby management evaluates the products and businesses that make up the company. تو اگین اب آپ کا جو پورٹ فولیو ہوتا ہے اس میں آپ کیا کرتے ہیں, آپ اس کا انالیسس کرتے ہیں. انالیسس مینس کہ آپ کتنی ساری پروڈکٹس ہیں, آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی پروڈکٹ ہے اور اس کی کیا پرفارمنس ہے,
اور ہر پروڈکٹ جو سی ہوتی ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا پروڈکٹ لائف سائیکل دے آر آن اے سرٹن لیول اور اسٹیج. تو آپ اسی حساب سے اپنی اسٹریٹجیز بناتے ہیں, اسی حساب سے اس پروڈکٹ کو سپورٹ کرتے ہیں, اور بعض اوقات آپ کو اس قسم کے بھی ڈیسیجن لینے پڑتے ہیں کہ جہاں پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پروڈکٹ کو کنٹینیو کرنا جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں, اس لیے اٹس بیٹر to discontinue this product and bring another more updated, improved or new version of that product. اب یہ سارے ڈیسیجن جو سے آپ کیسے کریں گے؟ ہاؤ یو ول ریئلائز کہ جی دس از دا ٹائم ٹو برنگ اے نیو پروڈکٹ اور دس از دا ٹائم ٹو ایلیمینیٹ اے پرٹیکولر پروڈکٹ. یہ دیکھیں یہ کوئی آپ کی اپنی مرضی نہیں ہوتی کہ جی اس پروڈکٹ کو اب ختم کر دیں اور اس پروڈکٹ کو آپ اب انٹروڈیوس کروا دیں, یا اس پروڈکٹ پہ اب آپ انویسٹ کریں اور اس پروڈکٹ کو جو ہے اس پہ آپ انویسٹ نہیں کریں, اس کو ایڈورٹائزنگ اور پروموشن سپورٹ دیں اور اس کو جو ہے نہ دیں. یہ سارا جو ہے ڈیسیجن آپ کب لیں گے؟ جب آپ پورٹ فولیو انالیسس کریں گے. Analyzing the current business portfolio, strategic business unit can be. اب ہم بات کر رہے ہیں کہ جب ہم پورٹ فولیو انالیسس کرتے ہیں تو اس میں ایک بزنس پورٹ فولیو کے اندر آپ کے ایس پی یوز ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں اسٹریٹجک بزنس یونٹس. اب اسٹریٹجک بزنس یونٹ آپ کے کیا ہوتے ہیں؟ دیز آر دا کمپنی ڈویژن, یہ کوئی کسی کمپنی کوئی ایک ڈویژن بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ پروڈکٹ لائن ود ان اے ڈویژن, کسی ایک پروڈکٹ یعنی ڈویژن کے اندر ایک سنگل پروڈکٹ لائن بھی ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ سنگل پروڈکٹ اور برانڈ, اٹ کین بی اے سنگل پروڈکٹ اور برانڈ. تو یہ ساری چیزیں جو سی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اسٹریٹجک بزنس یونٹ. اب وہی بات ہے کہ اینالائزنگ کرنٹ بزنس پورٹ فولیو کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ آئیڈینٹیفائی کی بزنسز, اسٹریٹجک بزنس یونٹس اور ایس بی یو دیٹ میک اپ دی کمپنی. آپ کیا کرتے ہیں جب آپ بزنس پورٹ فولیو کو انالیسس کرتے ہیں؟ آپ کے جتنے بھی اسٹریٹجک بزنس یونٹس ہیں آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور ان کا یعنی کہ انڈیویجول لیول پر ان کا آپ انالیسس کرتے ہیں, کیونکہ یہی اسٹریٹجک بزنس یونٹ جو ہیں کلیکٹیولی جو ہیں دے ول بیکم دی بزنس پورٹ فولیو. Assess the effectiveness of its various USPs. اب آپ دیکھتے کیا ہے کہ اس کے جو ایس پی یوز جتنے بھی ہیں اسٹریٹجک بزنس یونٹس, آپ ان کی انہی کے یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں کون سے ایس پی یوز ایسے ہیں کہ جو اچھا بزنس کر رہے ہیں اور کون سے اسٹریٹجک بزنس یونٹ ایسے ہیں کہ جن کی پرفارمنس جو ہے دیٹ از ناٹ اپ ٹو دی مارک. تو اس کے بعد یہ کیا ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ ڈیسائیڈ ہاؤ مچ سپورٹ ایچ ایس بی یو ڈیزروز. دیکھیے بہت سمپل سا اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس ہے کہ پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آپ کے جو کی اسٹریٹجک بزنس یونٹس کون کون سے ہیں. اس کے بعد آپ نے ان کی اسیس کرنی ہے اٹریکٹنیس آف دی اٹس ویریس ایس بی یوز. جو اسٹریٹجک بزنس یونٹس ہیں ان میں سے کون اچھا پرفارم کر رہے ہیں, کن کی پرفارمنس مڈل میں ہے, کن کی پرفارمنس لوور ہے. اور پھر اس کے بعد آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اب جس کی پرفارمنس اچھی ہے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے, جس کی پرفارمنس یعنی کہ مڈل میں ہے اور یا جس کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے, پور پرفارمنس ہے, اب ان کے متعلق کیا ڈیسیجن کرنا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ سب کو چھوڑ دیا چلیں ٹھیک ہے جی جانے دیں. نیچرلی بینگ اے گڈ مینیجر you will evaluate the performance and then you make certain strategies, you will take certain decisions where you will spend your advertising budget, where you will go for the marketing support, and which products you will continue, which product you will discontinue, and where you will bring more updated versions or improved version. اور ان کی ریزنز کیا ہیں کیوں یہ جو کچھ اسٹریٹجی بزنس یونٹ جو ان سے ہیں دے آر پرفارمنگ ویل. اور اسی طرح کچھ اسٹریٹجک بزنس یونٹ ایسے بھی ہیں کہ جن کی پرفارمنس جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے. اچھا اب اس سارے کے لیے ہم کون سا ٹول یوز کر سکتے ہیں؟ ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم نے بزنس پورٹ فولیو انالیسس کرنا ہے, تو اب ہم
کیسے کریں گے؟ ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کون سے جو آپ کی اسٹریٹجک بزنس یونٹ ہے ان کی پرفارمنس اچھی ہے اور ان کچھ کی نہیں ہے. اس کے لیے ہم ایک یوز کرتے ہیں BCG میٹرکس، ہم اس کو کہتے ہیں. کنسلٹنگ گروپ نے یہ ڈیولپ کیا تھا میٹرکس. اور اس میں کیا ہے کہ اس میں اگر آپ دیکھیں، آپ کے سامنے پکچر آ رہی ہے، اس میں جو آپ کے وائی ایکسس ہے اس پہ اوپر مارکیٹ گروتھ ہے اور ایکس ایکسس کے اوپر آپ کا مارکیٹ شیئر ہے. اور یہاں پر کیا ہے، یہ لو ہے، یہ ہائی ہے. سملرلی اس ڈائریکشن میں جو ہے مارکیٹ شیئر یہ ہائی ہے اور یہ جو ہے آپ کا لو ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم میٹرکس کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم ایک چیز یہاں سے لیتے ہیں اور دوسری ہم ادر سائڈ پہ لیتے ہیں اور اس کا ہم کمبینیشن سے دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ریزلٹ آتا ہے. یہ ایک نارمل پریکٹس ہے. اب یہاں پہ بھی ہم سب سے پہلے یہ ڈسکس کریں گے سٹارز آر ہائی گروتھ ہائی بزنسز. یہ دیکھیں، ہائی گروتھ اینڈ ہائی بزنسز اور پروڈکٹس دے آفن نیڈ ہیوی انویسٹمنٹ ٹو فائنانس دیئر ریپڈ گروتھ. اب یہ جو سٹارز ہوتے ہیں، جیسے آپ کے ڈفرنٹ یعنی اسٹریٹجک بزنس یونٹ ہے آپ کے بزنس پورٹ فولیو میں. اب آپ اس میں سے جو آپ کے یعنی کہ ہائی مارکیٹ گروتھ ہے اینڈ سملرلی دے آر ہائی ان ٹرم آف مارکیٹ شیئر، آپ انہیں کہتے ہیں کہ دیز آر دا سٹارز آف دا کمپنی. اور ان کے لیے کیا ہے کہ ان کے لیے جب آپ اسٹریٹجیز بنائیں گے کہ ظاہری بات ہے جب ان کی ہائی مارکیٹ گروتھ ہے، ہائی مارکیٹ شیئر ہے، تو یو نیڈ مور انویسٹمنٹ ٹو فائنانس. آپ کو کس لیے فائنانس کی ضرورت ہوگی؟ ٹو مینٹین دیئر ریپڈ گروتھ. اچھا، اس کے بعد ایک سیکنڈ آپ کا آتا ہے کیش کاؤز. یہ جو باٹم پہ ہے، کیش کاؤز آر لو گروتھ ہائی شیئر بزنسز اور پروڈکٹس. یہ کیا ہے کہ آپ کی یعنی کہ شیئر جو ہے، مارکیٹ شیئر جو ہے وہ ہائی ہے لیکن ان کی گروتھ جو سی ہے وہ کم ہے. اب اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ دے نیڈ لیس انویسٹمنٹ ٹو ہولڈ دیئر مارکیٹ شیئر. آپ کیا کریں گے کہ آپ ان کے لیے کم انویسٹمنٹ کریں گے. آپ کو اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کی اب ضرورت نہیں کیونکہ اس کی گروتھ نہیں ہے. ہاں، لیکن اس کی جو مارکیٹ شیئر جو ان سے ہے وہ اس کا ہائی ہے. سو دیٹس وائی وی کال دس کیش کاؤز. اچھا، اس کے بعد نیکسٹ جو آپ کا آتا ہے کوشچن مارکس. کوشچن مارکس آر ہیئر. کوشچن مارکس آر لو شیئر بزنسز یونٹس ان ہائی گروتھ مارکیٹس. دے نیڈ لاٹ آف کیش ٹو ہولڈ دیئر شیئر. اب یہ کیا ہے؟ یہ اس لیے کوشچن مارک ہے کہ ان کی جو گروتھ جو ہے وہ تو ہائی ہے لیکن ان کا جو مارکیٹ شیئر ہے وہ لو ہے. اب یہ کیا ہے کہ یہ آپ کی اس ٹائم آپ اس پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں لیکن یہ ابھی اس سٹیج پر نہیں آیا ہے. جب یہ کیا نام ہے اس کا جو مارکیٹ شیئر جو ہے جب وہ انکریز ہو جائے گا، کیونکہ ہائی مارکیٹ گروتھ ہے تو آفٹر سم ٹائمز اس کا مارکیٹ شیئر انکریز ہو جائے گا، تو دین مے بی اٹ ول موو ان دس ڈائریکشن اور ان دس ڈائریکشن. اٹس ڈیپینڈ کہ اگر ہائی گروتھ اور ہائی شیئر مینٹین رہتا ہے تو یہ جو پروڈکٹ اب اس طرح اس جگہ پر جو اسٹریٹجک بزنس یونٹ آپ کا یہاں پر فال کر رہا ہے وہ یہاں آ جائے گا. لیکن اگر اس کی مارکیٹ گروتھ جو ہے وہ لو ہو جاتی ہے لیکن مارکیٹ شیئر جو ہے وہ آپ کا ہائی ہے تو پھر آپ اس کو کیش کاؤ میں آپ کنورٹ کر دیں گے. لیکن فی الحال یہ جو جو کوشچن مارک ہوتے ہیں دے آر لو شیئر بزنسز یونٹس ان ہائی گروتھ مارکیٹ. دے نیڈ لاٹ آف کیش to hold their share. اس کے بعد آپ کے ڈاگس here. Dogs are low growth, low share businesses and products. They may generate enough cash to maintain themselves but do not promise to be large source of cash. اب اس میں کیا ہے کہ دیکھیں اس کا مارکیٹ شیئر بھی کم ہے، اس کی مارکیٹ گروتھ بھی کم ہے. اب یہ کیا ہے کہ یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا یعنی کہ ایک ڈیسیجن آپ کو لینا پڑے گا کہ آپ کو ان کو کیا کرنا ہے، کیونکہ دے may generate enough cash to maintain themselves but do not promise to be large source of cash. تو آپ کو ایک اس پہ لینا پڑے گا کہ آپ اس پہ انویسٹ کریں اس کو، یعنی کہ اس کا مارکیٹ شیئر انکریز کریں یا اس کو کوئی مارکیٹ گروتھ پہ لے کر جائیں.
یا بیکاز اٹس آلریڈی آن دا لو سائڈ پر ہے تو اس کو کیا نام ہے ریپلیس کریں اور یو ول برنگ اے نیو اسٹریٹجک بزنس یونٹ اور اے نیو پروڈکٹ. اب یہاں پر یہ ہے کہ problems with metric approaches. We also want to discuss what sort of the problems we can face. Difficulty in defining SBUs and measuring market share and growth. Again, it's not an easy task first to define کہ جی strategic business units کیا کیا ہیں, پھر اس کے بعد ان کا جو مارکیٹ یعنی کہ شیئر ہے اور جو مارکیٹ گروتھ ہے اس کو پریسائزلی اس کو یعنی کہ میئر کرنا ہے کہ یہ کیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ جی ہائی ہے لو ہے, یہ تو کوئی یعنی کہ ایز سچ کوئی اسپیسیفک کرائٹیریا نہیں ہے. اٹس جسٹ سم سارٹ آف ٹرینڈ, یہ جو آپ کو بتا رہا ہے کہ اس کا ٹرینڈ ہائی ہے یا اس کا ٹرینڈ جو ہے وہ لو ہے, لیکن آپ کو کوئی ایز سچ کوئی پریسائز فگر نہیں بتا رہا. اس لیے ڈیفیکلٹی ان ڈیفائننگ ایس بی یوز اینڈ مین مارکیٹ شیئر اینڈ گروتھ, ٹائم کنزیومنگ. Another جو اس کا پرابلم ہے with matrix approaches, it's time consuming, expensive and focus on current businesses not future planning. اب یہ میٹرکس کا یہ بھی ہے کہ یہ آپ کے جو ابھی جو آپ کی سچویشن ہے ظاہری بات آپ اسی پہ کریں کہ آپ کی مارکیٹ گروتھ کیا مارکیٹ شیئر کیا ہے. اٹ ول ناٹ فوکس آن جو ہے آپ کا جو فیوچر کی جو ہے کہ واٹ ول ہیپن ود دا فیوچر, کہ میٹرکس سے آپ کو فیوچر کا کچھ پتہ نہیں چل رہا, کوئی آپ کو ہیلپ یا سپورٹ نہیں مل رہی. اور نارملی جو ہم نے پلاننگ کرنی ہوتی ہے اسپیشلی دا اسٹریٹجک پلاننگ وی آر ڈوئنگ فار دا فیوچر, کہ آنے والے دنوں میں ہم نے کیا کرنا ہے. اچھا, اسی طرح پروڈکٹ مارکیٹ ایکسپینشن گریڈ ایک اور بھی ہم یعنی کہ یوز کرتے ہیں یعنی کہ ڈفرینٹ مارکیٹ انٹری اسٹریٹجیز میں. ایک اور ٹول ہے فار آئیڈینٹیفائنگ کمپنی گروتھ اپرچونٹی. اب اس میں کیا ہے, اس میں آپ کی ایک ہوتی ہے مارکیٹ پینیٹریشن, ایک آپ کی آتی ہے مارکیٹ ڈیولپمنٹ, تیسرا آپ کا آتا ہے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ, اینڈ فورتھ ون از ڈائیورسفیکیشن. اور یہ کیا ہے, یہ دس از اے ٹول فار آئیڈینٹیفائنگ کمپنی گروتھ اپرچونٹیز. یہ کمپنی کی یعنی کہ فیوچر میں جو گروتھ ہے وہ کیا ہے, یا آپ اس سے ریلیٹڈ کیا ڈیسیجن لے سکتے ہیں. تو یہ جو ہے آپ کا گریڈ, اس کو یعنی کہ اگین یعنی کہ فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ اگر ہم اسی کو ہم اس طرح پریزنٹ کریں تو مے بی وی آر ایبل ٹو انڈرسٹینڈ بیٹرلی. اگین آپ کی وہی مارکیٹ پینیٹریشن, پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ہے, مارکیٹ ڈیولپمنٹ ہے اینڈ ڈائیورسفیکیشن ہے. اگین وی آر میکنگ اے گریڈ, مارکیٹ ایکسپینشن گریڈ. اور اس میں کیا ہے کہ اب یہاں پر آپ کی ایگزسٹنگ مارکیٹ ہیں اور نیو مارکیٹ ہیں, یہاں پر ایگزسٹنگ پروڈکٹس ہیں اور نیو پروڈکٹس ہیں. اب اگین دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اس کو کرنا ہے اور یہاں پر اس کو پلیس کر کے دیکھنا ہے. اب یہاں پر کیا ہے کہ اگر آپ ایگزسٹنگ مارکیٹس میں ود ایگزسٹنگ پروڈکٹس, جس مارکیٹ میں آپ کام کر رہے ہیں اور آپ کیا نام ہے انہی پروڈکٹ کے ساتھ, تو پھر آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوئی, آپ کی مارکیٹ پینیٹریشن اسٹریٹجی. مارکیٹ پینیٹریشن مینس کہ یو آر انکریزنگ, یو آر سیلنگ مور یور پروڈکٹ, یو آر انکریزنگ یور مارکیٹ شیئر. اور جب آپ نے ایگزسٹنگ پروڈکٹ ہے, ایگزسٹنگ مارکیٹ ہے اور آپ کی مارکیٹ پینیٹریشن اسٹریٹجی ہے, تو اس میں آپ کا کیا ہوتا ہے کہ نارملی آپ کی پرائز کم ہوتی ہے اور آپ نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بیچنا ہوتا ہے. پرائز آپ کی کم ہوگی, پروفٹ مارجن آپ کا کم ہوگا, لیکن الٹیمیٹ آبجیکٹو کیا ہے, ٹو سیل مور اینڈ مور. دس از مارکیٹ پینیٹریشن اسٹریٹجی. اچھا, اس کے بعد سیکنڈ جو ہے اگر آپ کی نیو مارکیٹس میں جا رہے ہیں ود ایگزسٹنگ پروڈکٹس, اب آپ کی کیا ہے کہ پروڈکٹس آپ کی وہی ہیں لیکن ناؤ یو آر انٹرنگ انٹو ا نیو مارکیٹ. سو اٹ ول بیکم مارکیٹ ڈیولپمنٹ بیکاز یو آر گوئنگ ٹو ڈیولپ ا نیو مارکیٹ. دیکھیے بہت لاجیکل اور سمپل سی چیزیں اگر آپ اس کو سمجھ لیں. پروڈکٹ آپ کی وہی ہیں, آپ نیو مارکیٹ میں جا رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں, آپ مارکیٹ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, یو آر ڈیولپنگ نیو مارکیٹ فار یور پروڈکٹ اور آرگنائزیشن.
اسی طرح اگر آپ کی نیو مارکیٹس ہیں اور نیو پروڈکٹس ہیں، ٹھیک ہے، مارکیٹس بھی آپ کی نہیں ہے، پروڈکٹ بھی آپ کی نہیں ہے، دین اٹ ول بیکم ڈائیورسفیکیشن، کہ آپ نئی مارکیٹ میں جا رہے ہیں، نئی پروڈکٹس کے ساتھ جا رہے ہیں، تو یہ آپ کی ڈائیورسفیکیشن ہو جائے گی. لیکن اگر آپ کیا نام ہے ایگزسٹنگ مارکیٹس میں جا رہے ہیں ود نیو پروڈکٹس، کہ آپ کی مارکیٹ وہی ہے لیکن آپ پروڈکٹ نہیں لے کر آ گئے ہیں، تو اٹ ول بیکم پروڈکٹ ڈیولپمنٹ. مارکیٹ آپ کی وہی ہے، پروڈکٹ اب آپ نہیں لے کر آ گئے ہیں، تو ایکچولی آپ کیا کر رہے ہیں، آپ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا انسافس پروڈکٹ مارکیٹ ایکسپینشن گرڈ ہم اس کو کہتے ہیں، اور یہ ہم یوز کرتے ہیں جب ہم مارکیٹ ایکسپینشن کی بات کرتے ہیں یا اس مطلب اسٹریٹجیز بناتے ہیں. تو ہم اپنے پاس ڈفرینٹ آپشنز دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے، اور اس میں ہمارے پاس نارملی یہی ہوتا ہے کہ جی انہی پروڈکٹ کے ساتھ جانا ہے یا نئی پروڈکٹ لے کر آنی ہے، اسی مارکیٹ میں کام کرنا ہے یا نئی مارکیٹ میں جانا ہے. تو وہ جب آپ ان دونوں چیزوں کو آپ اس میں کمبائن کریں گے، دین یو ہیو اے 4 آپشنز، اور وہ ہم نے آپشنز ڈسکس کیے ہیں. اینڈ اٹ ول آلسو ہیلپ یو ان یور اسٹریٹجک پلاننگ. ڈیولپنگ اسٹریٹجیز فار گروتھ اینڈ ڈاؤن سائزنگ. Market penetration, growth by increasing sales to current market segment without changing the product. وہی جو چیزیں بھی ہم نے وربلی ڈسکس کی ہیں، اب میں اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہا ہوں کہ مارکیٹ پینیٹریشن کیا ہوتی ہے، گروتھ بائی انکریزنگ سیلز ٹو کرنٹ مارکیٹ سیگمنٹ وداؤٹ چینجنگ دی پروڈکٹ. آپ کی وہی ایگزسٹنگ پروڈکٹ ہے، ایگزسٹنگ مارکیٹ ہے، تو آپ مارکیٹ پینیٹریشن کر رہے ہیں. پھر اگر آپ مارکیٹ ڈیولپمنٹ، گروتھ بائی آئیڈینٹیفائنگ اینڈ ڈیولپنگ نیو مارکیٹ سیگمنٹس فار کرنٹ پروڈکٹ. اگر آپ کی ایگزسٹنگ پروڈکٹ ہے اور آپ نیو مارکیٹ میں جا رہے ہیں ود یور کرنٹ پروڈکٹ، ایگزسٹنگ پروڈکٹ، ناؤ یو آر انٹرنگ انٹو اے نیو مارکیٹ، دین واٹ ایکچولی یو آر ڈوئنگ، یو آر ورکنگ آن دا مارکیٹ ڈیولپمنٹ. پھر تیسرا جو ہم نے ڈسکس کیا دیٹ از پروڈکٹ ڈیولپمنٹ. Product development is a growth strategy that offers new or modified products to existing market segments. اب اس میں کیا ہے کہ آپ نے یہ اسٹریٹجی آپ کی کیا ہے کہ آپ نے نیو پروڈکٹ ہیں لیکن ایگزسٹنگ مارکیٹ میں، مارکیٹ آپ کی وہی ہے لیکن اب آپ پروڈکٹ نہیں لے کر آ گئے، تو آپ کیا کر رہے ہیں، آپ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. اور اسی طرح جو لاسٹ ون ہے دیٹ از ڈائیورسفیکیشن، کہ جب آپ کی ڈائیورسفیکیشن از اے گروتھ اسٹریٹجی تھرو اسٹارٹنگ اپ اور ایکوائرنگ بزنسز آؤٹ سائڈ دی کمپنیز کرنٹ پروڈکٹس اینڈ مارکیٹ. جب آپ نئی پروڈکٹ اور نئی مارکیٹ میں جائیں گے تو اٹ ول بیکم ڈائیورسفیکیشن، کہ آپ کا دونوں چیزیں جو سی ہیں نہیں ہیں، آپ نے وہ پہلے کام نہیں کیا ہوا، نہ تو آپ اس مارکیٹ کو سمجھتے ہیں، نہ آپ اس پروڈکٹ کو یعنی کہ پہلے آپ نے یوز کیا ہوا ہے. تو اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو ایکچولی یو آر ڈائیورسفائنگ، اینڈ دس از ڈائیورسفیکیشن فرام مارکیٹنگ ایکسپینشن پوائنٹ آف ویو. اچھا، اسی طرح ایک اور ٹرمینالوجی دیٹ از ڈاؤن سائزنگ. Prune, harvest or divest businesses that are unprofitable or that no longer fit the strategy. اگر آپ کے وہ بزنسز جو کسی وجہ سے اب اتنے پروفیٹیبل نہیں ہیں، یا اب آپ کو ان میں کوئی فیوچر میں کوئی گروتھ نظر نہیں آ رہی، یا اس پہ آپ کے ایکسپینڈیچر زیادہ آ رہے ہیں لیکن اس پہ آپ کی ارننگ اتنی نہیں ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ کیونکہ اگر آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہے، ریونیو آپ کا کم جنریٹ ہو رہا ہے، تو ایکچولی یو آر ناٹ جنریٹنگ پروفٹ، اور ان ادر ورڈز آپ کا لاسز زیادہ ہو رہے ہیں. تو اگر آپ اس کو جتنا عرصہ آپ اس کو مینٹین رکھیں گے یا جتنا عرصہ بھی آپ اس کے ساتھ چلیں گے، اتنا ہی زیادہ آپ کا نقصان ہوگا. اب اس کے لیے پھر کیا ہے کہ آپ کو نیچرلی اس کو ڈسکنٹینیو کرنا پڑے گا. تو وہ جو ڈسکنٹینیو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈاؤن سائزنگ، کہ جہاں پر آپ اپنی اس پروڈکٹ کی پروڈکشن کو کم کر دیتے ہیں، اور میں بھی ایٹ اے سرٹن سٹیج آپ اس کی پروڈکشن جو ہے اس کو سٹاپ کر دیتے ہیں.
اسی طرح ایک اور ٹول ہے دیٹ از ویلیو چین. اور ویلیو چین کیا ہوتا ہے, اس کی جو ڈیفینیشن ہے, دی ڈیفینیشن از دی ویلیو چین از اے ٹول فار آئیڈینٹیفائنگ ویز ٹو کریٹ مور کسٹمر ویلیو, بیکاز every firm is a synthesis of primary and support activities performed to design, produce, market, deliver and support its products. Again, we are going to discuss a new tool that is value chain. And value chain we use to create more customer value for our company or product. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کی دو طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ویلیو چین میں. ایک آپ کی ہوتی ہے پرائمری ایکٹیویٹیز اور دوسروں کو ہم کہتے ہیں سپورٹ ایکٹیویٹیز. جب یہ دونوں ایکٹیویٹیز کمبائن ہوتی ہیں تو آپ کی ویلیو چین بنتی ہے. ویلیو چین انالیسس جو ہے دی وے ان وچ پرائمری اینڈ سپورٹ ایکٹیویٹیز آر کمبائنڈ ان پرووائڈنگ گڈس اینڈ سروسز اینڈ انکریزنگ پروفٹ مارجن. جب ہم انالیسس کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جی سپورٹ ایکٹیویٹیز کیا کر رہی ہیں, پرائمری ایکٹیویٹیز کیا کر رہی ہیں, اور وہ دونوں جو ہیں ان کا کیا امپیکٹ آ رہا ہے ٹو اچیو دی کسٹمر ویلیو. تو اٹ ول بیکم ویلیو چین انالیسس. تو آئیں کیا نام میں آپ کو گرافیکلی بتاتا ہوں کہ یہ پرائمری ایکٹیویٹیز کیا ہیں اور سپورٹ ایکٹیویٹیز کیا ہیں. ویلیو چین جو ہے آپ کا, اس کی کچھ شیپ اس قسم کی ہوتی ہے, اور اس میں وہی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اس میں دو طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. تو یہ یہاں پر آپ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے ایکس ایکسس پہ جو ہے پرائمری ایکٹیویٹیز ہیں, وائی ایکسس پہ آپ کے سپورٹ ایکٹیویٹیز ہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں اپنی پرائمری ایکٹیویٹیز کو. تو پرائمری ایکٹیویٹیز میں جو فرسٹ ہے دیٹ از ان باؤنڈ لاجسٹک. ان باؤنڈ لاجسٹک سے یہ مراد ہے کہ ہر آرگنائزیشن, انڈسٹری اور وٹ ایور بی یو آر ڈوئنگ, ایکچولی یو آر ریسیونگ سرٹن مٹیریل, ٹھیک ہے, ان دی فارم آف را مٹیریل اور انفنشڈ مٹیریل, یا کوئی نہ کوئی چیز آپ کے کمپنی میں آ رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس کارے کو ہم ان باؤنڈ لاجسٹک کہتے ہیں. یہاں پر صرف اس سٹیج پر, لیکچر کی اس سٹیج پر آپ صرف اس ٹرمینالوجی کو سمجھیں. جب ہم یہ ویلیو چین انالیسس فنش کریں گے تو اس کے بعد ایک فائنل سلائیڈ میں I will give you the detail کہ when we talk about the inbound logistics تو ہماری اس سے کیا مراد ہے. لیکن یہاں پر آپ کو جو سمجھنے کی چیز ہے وہ آپ نے صرف یہ سمجھنا ہے کہ کوئی بھی کمپنی جو ہے اس میں کچھ نہ کچھ را مٹیریل یا کوئی چیز آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ان باؤنڈ لاجسٹک. اس کے بعد جب وہ آپ کا جو را مٹیریل ہے یا وہ کوئی بھی آپ کی جو سیمی فنش آپ کی جو چیز آئی ہے, اس کے بعد آپ اس پہ کوئی نہ کوئی آپریشنس کریں گے, اس پہ آپ کوئی نہ کوئی پروسیجرز, کوئی ٹیکنیک, کوئی پروڈکشن یا کچھ نہ کچھ کریں گے. تو وہ جو بھی آپ کی جو ہے آرگنائزیشن, اس کو ہم کہتے ہیں جی آپریشنز. اور اس کے بعد کیا ہے کہ آپ کچھ اپنی پروڈکٹ ڈیولپ کریں گے, اور اس پروڈکٹ کو ہم کہتے ہیں آؤٹ باؤنڈ لاجسٹک. یعنی کہ ان باؤنڈ لاجسٹک میں کچھ آپ کا مٹیریل آیا, آپ نے اس پہ کچھ آپریشنز, کوئی ایکٹیویٹی کی, اور اس کے بعد وہ اب ہو گیا آؤٹ باؤنڈ لاجسٹک, یعنی آپ کی کوئی پروڈکٹ تیار ہو گئی. یہ جو پروڈکٹ ہے یہ نیکسٹ موو کر جائے گی ٹو مارکیٹنگ اینڈ سیلز. ناؤ اٹس ریسپانسبلٹی آف مارکیٹنگ اینڈ سیل ٹو انٹروڈیوس دس پروڈکٹ اینڈ کمیونیکیٹ دیئر کسٹمرس کہ ناؤ دس پروڈکٹ از اویلیبل and they will try to market, sell this product. اور اس کے بعد یہ کہ جب آپ یہ سٹیج بھی آپ اسے کراس کر جاتے ہیں تو نیکسٹ آپ کی آ جاتی ہے سروسز, نارملی آفٹر سیل سروسز. پروڈکٹ سے ریلیٹڈ جتنے بھی آپ کے جو ایشوز ہوتے ہیں یا آپ کو جو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے فار یور کسٹمرس. اچھا, اس کے بعد اب ہم ڈسکس کریں گے جو آپ کے وائی ایکسس کے اوپر سپورٹ ایکٹیویٹیز ہیں. دیکھیں سپورٹ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ آپ کی پرائمری ایکٹیویٹیز کو سپورٹ کرتی ہیں. یہ کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر پرائمری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, اور ان کو یعنی کہ ایفیشینٹلی کام کرنے کے لیے ان ایکٹیویٹیز کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس میں جو سب سے پہلے ایک آپ کا آتا ہے پروکیورمنٹ, اینڈ پروکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ از ریسپانسبل فار دی پروکیورمنٹ پرچیزز آف دا
مٹیریل جو بھی آپ کے یہاں پر آ رہا ہے اس کی رسپانسبلٹی جو سی ہے اس ڈپارٹمنٹ کی ہے. پھر اس کے بعد آپ کا ایک ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ نیچرلی کوئی نہ کوئی آپ کی R&D، کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ، کوئی اس کی اسپیسیفکیشن، اس قسم کا ہر آرگنائزیشن میں کوئی نہ کوئی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کا کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ. پھر اس کے بعد we all knows when there is an organization is there جہاں پر کچھ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو مینیج کرنا، ان کو ہائر کرنا، ان کو یعنی کہ ٹرین کرنا، ان کو جاب اسائن کرنا، ان کا ریکارڈ مینٹین کرنا، اس کے لیے ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کی، HR ڈپارٹمنٹ کی. پھر اس کے بعد ہر آرگنائزیشن میں ایک انفراسٹرکچر ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں فرم انفراسٹرکچر. مینز وہاں پر بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوں گے، اس کے بعد کوئی CEO ہوگا، کچھ یعنی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہوں گے، مینیجرز ہوں گے، اسسٹنٹ مینیجرز ہوں گے، ایگزیکٹوز ہوں گے. اس طرح پوری ایک ہائرارکی ہوتی ہے اور کوئی بھی آرگنائزیشن اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. اچھا، اب یہ ہے کہ یہ ساری جو سی آپ کی پرائمری ایکٹیویٹیز اور سپورٹ ایکٹیویٹیز جو سی ہیں یہ ہم کس لیے کر رہے ہیں. اس کا جو الٹیمیٹ آبجیکٹو ہے دیٹ از ٹو ارن پروفٹ. تو دس ول انڈیکیٹ دی مارجن. So this is the valuation analysis where I mentioned primary activities as well as the support activities. And this is the slide where now I will give you the detail of every primary activities and support activities کہ what we can include. یہ کوئی یہ نہیں کہ کوئی comprehensive نہیں ہے لیکن just give you some extra information here. like again وہی آپ کی یہ primary activities ہیں، یہ آپ کی support activities ہیں اور یہاں پر آپ کی وہی آپ کے profit margins آ رہے ہیں. اب یہاں پر دیکھیں ہم نے بات کی تھی ان باؤنڈ لاجسٹک کی، وہی ان باؤنڈ لاجسٹک ہے اور اس ایگزامپلس کیا ہیں. آپ کا کوالٹی کنٹرول ہے، ریسیونگ را مٹیریلز ہے، کنٹرول سپلائی اسکیجول، یہ ساری جو رسپانسبلٹی ہے آپ کی ویئر ہاؤسنگ ہے، انوینٹری ہے، آپ کی را مٹیریل کی ہینڈلنگ جتنی ہے، یہ سارا جو کام ہے یہ کس کا ہے؟ ان باؤنڈ لاجسٹک ڈپارٹمنٹ کا. اچھا، اس کے بعد نیکسٹ ہم نے بات کی تھی آپریشنز. تو آپریشن سے کیا مراد ہے؟ آپریشنز کی ایگزامپلز آر مینوفیکچرنگ، پیکیجنگ، پروڈکشن کنٹرول، کوالٹی کنٹرول، مینٹیننس. دس از دی ریسپانسبلٹی آف آپریشن ڈپارٹمنٹ. پھر اس کے بعد نیچرلی آؤٹ باؤنڈ لاجسٹک کی بات آتی ہے، فنیشنگ گڈس، آرڈر ہینڈلنگ، ڈسپیچ، ڈلیوری، انوائسنگ. اب یہ ہے کہ یہاں پر آپ کا اگر را مٹیریل آیا، انہوں نے کچھ اس کو کیا، یہاں پر پروڈکٹ تیار ہو گئی، تو یہ آؤٹ باؤنڈ لاجسٹک کا کام ہے. اس کے بعد آپ کا نیکسٹ آتا ہے سیلز اینڈ مارکیٹنگ. سیلز اینڈ مارکیٹنگ کی ایگزامپل وی نو ویری ویل، کسٹمر مینجمنٹ، آرڈر ٹیکنگ، promotion, sales analysis, market research. So all these are the activities or responsibilities of sales and marketing department. And then we have the servicing. Examples are warranty, maintenance, education and training upgrades. اب سروسنگ میں کیا ہے کہ جتنی بھی آپ کی کسٹمر سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں کہ وارنٹی ہے یا اس کا وارنٹی کور ہے، مینٹیننس ہے، سملرلی اس کو کوئی انفارمیشن چاہیے، کوئی سافٹ ویئر ہے اس کو اپ گریڈ کرنا ہے یا اس کا کوئی نیو ورژن آ گیا ہے یا آپ نے اس سے ریلیٹڈ کوئی ٹریننگ کنڈکٹ کروانی ہے، تو یہ ساری جو رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ یہ سروسنگ والوں کی ہے. یہ تو تھی آپ کی پرائمری ایکٹیویٹیز اور they always have in this direction. یہ ایروز بھی آپ کو بتا دیں کہ it move from left to right. اس کے بعد آپ کی سپورٹ ایکٹیویٹیز ہیں. سپورٹ ایکٹیویٹیز کو یعنی کہ ہم کسی بھی یہاں سے دیکھ لیتے ہیں، پروکیورمنٹ، سپلائر مینجمنٹ، فنڈنگ، سب کنٹریکٹنگ، اسپیسیفکیشن. This is the responsibility of procurement department to arrange the supplier, to make the specification, to negotiate, to issue work orders. ٹھیک ہے، کانٹریکٹنگ، یہ سارا کام جو سا یہ پروکیورمنٹ کا ہے.
اور ان کو اس چیز کو یعنی کہ دے آر ریسپانسبل ٹو میک پاسبل کہ ایوری تھنگ شوڈ بی اویلیبل ایٹ دی رائٹ ٹائم, right place, right price whenever the organization require those stuff. Then we have the product and technology development, product and process design, production engineering, market testing, research and development. This is the responsibility of the product and technology development department. پھر اس کے بعد آپ کا ہیومن ریسورسز مینجمنٹ ہے, پرسنل لے ریکروٹمنٹ, ٹریننگ, اسٹاف پلاننگ, ان کے جتنے بھی اسٹاف کے جو ایشوز ہیں, پرابلمز ہیں, ان کا ریکارڈ ہے, وہ ساری جو سی ہے وہ رسپانسبلٹی ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کی. اس کے بعد آپ کے یہاں پر ایڈمنسٹریٹو فائنانس انفراسٹرکچر, جو آرگنائزیشنل انفراسٹرکچر ہے, اس میں آپ کے لیگل, اکاؤنٹنگ, فائنانشیل مینجمنٹ, یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اور یہ ساری جو سی آپ کی پرائمری ایکٹیویٹیز اور سپورٹ ایکٹیویٹیز, یہ ساری کس مقصد کے لیے آپ کیوں کرتے ہیں؟ یہ اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ ٹو انکریز یور پروفٹ مارجن. اب وہی اس نے یہاں پہ بتا دیا کہ ویلیو ایڈیڈ لیس کاسٹ از اکول ٹو پروفٹ مارجن. کہ آپ نے جو چیز بھی بنائی ہے اس کی ویلیو کیا ہے, اس میں سے کاسٹ کو مائنس کر دیں تو آپ کا پروفٹ مارجن آ جائے گا. تو یہ کیا نام ہے, ویلیو چین انالیسز ہے, یا ویلیو چین ہے آپ کے سامنے. اگین میں آپ کو یعنی بتا دوں کہ اٹ کنسسٹ آف ٹو پارٹس, ون از پرائمری ایکٹیویٹیز اینڈ سیکنڈری سپورٹ ایکٹیویٹیز. اور پرائمری ایکٹیویٹیز میں آپ کا کیا آتا ہے کہ ان باؤنڈ لاجسٹک ہے, آپریشنز ہیں, آؤٹ باؤنڈ لاجسٹک ہے, پھر سیلز اینڈ مارکیٹنگ ہے, اور فائنلی سروسنگ. اور سپورٹ ایکٹیویٹیز میں آپ کے کیا آتا ہے, آپ کا پروکیورمنٹ آتا ہے, آپ کا پروڈکٹ اینڈ ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ ہے, آپ کا ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہے, آپ کا ایڈمنسٹریٹو فائنانس اور آرگنائزیشنل انفراسٹرکچر ہے. اور یہ ساری چیزیں جو سی یا ٹول ہم کس لیے یوز کرتے ہیں, اور اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹو کیا ہے کہ جسٹ ٹو انکریز پروفٹ مارجن. And this is the bibliography from where we collected the information to prepare today's lecture. اور ہمیشہ کی طرح اینڈ پر آپ سے ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے, اور آج کی چھوٹی سی اچھی بات یہ ہے, دی سیکرٹ آف گیٹنگ اسٹارٹیڈ از بریکنگ یور کمپلیکس overwhelming task into small manageable tasks and then starting on the first one. Mark Twain. آج کے لیکچر میں بھی ہم نے کیا, ہم نے اسٹریٹجک پلاننگ کو کور کیا, اور اسٹریٹجک پلاننگ میں ہم نے یہ دیکھا کہ آپ نے اپنے جو لانگ ٹرم جو سے پلانس ہیں ہم نے اسٹارٹ کیا فرام دا مشن اسٹیٹمنٹ. اور اس کے بعد میں نے آپ کے ساتھ تقریباً آج کے لیکچر میں کوئی 3 ٹولز آپ کے ساتھ شیئر کیے, اور ان ٹولز کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ آپ ایک بہت آرگنائز طریقے سے آپ اپنے آرگنائزیشن کے پلانس کو ڈیولپ کریں. اور آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے, کیونکہ اگر آپ بینگ اے مینیجر, اگر آپ اچھی پلاننگ نہیں کر سکے یا اپنی آرگنائزیشن کے لیے اسٹریٹجک پلان نہیں بنا سکے, تو ہو سکتا ہے کہ اگر آج آپ کی آرگنائزیشن اچھا پرفارم کر رہی ہے تو ناٹ نیسسریلی ان دی کمنگ ڈیز دے آر ایبل ٹو پرفارم ان دا سیم وے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی آرگنائزیشن آج اچھے طریقے سے کام کر رہی ہے اور اس کا وہی مومنٹم آنے والے دنوں میں بھی قائم رہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کی اسٹریٹجک پلاننگ کریں. اور یہ چیز جو سی ہم نے ڈسکس کی تھی کہ آپ کے پلانس بیسیکلی 2 طرح کے ہوتے ہیں, ایک آپ کے اسٹریٹجک پلان ہوتے ہیں اور ایک آپ کے ٹیکٹیکل پلانس ہوتے ہیں. اسٹریٹجک پلانس وہ ہوتے ہیں جو آپ کے لانگ ٹرمز ہوتے ہیں, جو کہ آپ کو ٹاپ مینجمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے, اور وہ جسٹ آپ کو کچھ گائیڈ لائنس دیتے ہیں.
ٹیکٹیکل پلانز جو سے ہوتے ہیں وہ آپ کے آپریشنلز پلان ہوتے ہیں، اور ان کی جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اگین جو رسپانسبلٹی لائز ود دی آپ کے جو آپریشنز مینیجرز ہوتے ہیں، وہ دے آر رسپانسبل فار دیٹ. اور یہ جو آپ کا جو آرگنائزیشنز جو سی ہوتی ہیں، ان کو اسٹریٹجک پلاننگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ان کو ٹیکٹیکل پلاننگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. آپ اسٹریٹجک پلان بنا رہے ہوں یا ٹیکٹیکل پلانز بنا رہے ہوں، دونوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس سرٹن ٹولز اویلیبل ہوں. وہ ٹولز کہ جن کی بیسس پر یو کین میک اے گڈ کمپریہنسو پلان. اسی طرح آج کی جو کیا نام ہے اچھی بات ہے، وہ بھی اسی ہی چیز کو سپورٹ کر رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ the secret of getting started is breaking your complex overwhelming task into small manageable tasks and then starting on the first one. کہ دیکھیں آپ کی کوئی بھی، آپ اگر کوئی پلان بنانے جا رہے ہیں، آپ اپنے آرگنائزیشن کے لیے کوئی پلان بنا رہے ہیں، یا آپ اپنا کوئی پرسنل پلان بنا رہے ہیں، یا آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، جب آپ شروع میں سٹارٹ کریں گے تو آپ کو یہی لگے گا کہ شاید اٹس ڈیفیکلٹ ٹو میک. دیکھیں آپ جب ہم اسٹریٹجک پلاننگ کی بات کر رہے ہیں، لیٹ سے کہ آپ کو ٹاسک دی جاتی ہے کہ آپ اپنی آرگنائزیشن کا اسٹریٹجک پلان بنائیں، اینڈ اٹ کنسسٹ آف، یعنی کہ میں بہت ریئلسٹک بات کرتا ہوں کہ فار نیکسٹ 10 ایئرس. یا آپ کو ایک اور بات کہہ دی جاتی ہے کہ آپ اپنا پرسنل پلان بنائیں، اور آپ کو یہ بتائیں کہ آفٹر 10 ایئرس ویئر یو ول بی، کہ آپ 10 سال بعد آپ کہاں پر ہوں گے. تو مے بی ان دا بگننگ، شروع میں آپ کو بالکل سمجھ نہیں آئے، لیکن یہاں پر جو آج کی چھوٹی سی بات ہے اس میں اس نے یہی آپ کو میسج بڑی یعنی کہ خوبصورتی کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا ہے. اور وہ میسج کیا ہے؟ The secret of getting started is breaking your complex, overwhelming tasks into small, manageable tasks. کہ شروع میں آپ کو یہی لگتا ہے کہ آپ کی جو ٹاسک ہیں، جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں، یہ بہت مشکل ہے، یا ڈیفیکلٹ ہے، یا پرابلمیٹک ہے، یا بیونڈ یور ریسورسز، یا آپ کی جو پاورز ہیں، یا جو آپ کی کیپیبلٹیز ہیں ان سے زیادہ ہے. تو اس کا ایک آسان اور سمپل سا حل اس نے بتا دیا ہے کہ آپ اپنی وہ جو بڑے ٹاسک ہیں، جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ نہیں کر سکتے، جہاں پر آپ 10 سال میں پہنچنا چاہتے ہیں، تو آپ اس پہ ایک دم نہیں پہنچ سکتے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی انہی ٹاسک کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں ڈیوائیڈ کر دیں. اب اسٹریٹجک پلاننگ میں بھی جب ہم نو ڈاؤٹ کہ وی پلان فار دا لانگ ٹرم، لیکن وہ جو سے آپ کی جو ایویلویشن ہوتی ہے، یہ اس پلان کو بریک ڈاؤن کیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نیکسٹ 10 یا 20 ایئرس میں ہم وی وانٹ ٹو اچیو دس تھنگ، وی وانٹ ٹو ریچ دیئر، بٹ دس از دی پلان فار آور فرسٹ ایئر، دس از دی پلان فار آور نیکسٹ ایئر، یا یہ ہمارے 5 سال کا پلان ہے، پھر یہ ہمارے اگلے 5 سال کا پلان ہے، یا یہ ہمارا اس سال کا پلان ہے، اور یہ ہمارے اس سے اگلے سال کا پلان ہے، اور یہ ہمارا اس سے اگلے سال کا پلان ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ اسی ہی پلان کو آپ فردر اس کو یعنی کہ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں انٹو یعنی کوارٹرلی بیسس، یعنی کہ اگر آپ کا 1 سال کا پلان ہے، آپ اس کو کوارٹر پہ ڈیوائڈ کر کے اس کو مزید 4 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، اور آفٹر ایوری کوارٹر مینس 3 منتھس کے بعد آپ پھر اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ جی ہم کہاں پر ہیں، either we are on the right track, we are in the direction of our long term plan, یا ہمیں یہیں سے اس میں کوئی ماڈیفکیشن کرنی پڑے گی. اس طرح میں نے آپ کے پرسنل پلان کی بات کی تھی. تو پرسنل پلان میں بھی یہ ہے کہ بشک آپ کا 10 سال کا پلان ہو، 20 سال کا ہے یا سال کا ہے، اس کو آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، اس کو آپ کوارٹرلی بیسس پہ لا سکتے ہیں، اس کو کیا نام ہے آپ ویکلی بیسس پہ لیں، اس کو آپ ڈیلی بیسس پہ لیں، جسٹ ٹو میک یور جاب ایزی. یہ اسی طرح ہی ہے کہ سپوز یو وانٹ ٹو
got good CGPA in your study. تو اب آپ کی گڈ CGPA جو سے ظاہری بات ہے آپ کا اگر کورس 4 ایئرس کا ہے یا کیا نام ہے اس سے زیادہ ہے یا کم ہے تو اب آپ ایک دم تو اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ پلان کریں کہ جی میں اپنا ڈیلی کا کام جو سو ڈیلی بیسس پہ کروں گا اور میں نے ایک ویک کے اندر اس ویک کا کام میں نے اس کو کور کرنا ہے. جو منتھ کا جو کام ہے اس کو میں نے منتھ کے اندر کور کرنا ہے. جو میرے سال کا ہے یا سیمیسٹر کا کام ہے اس کو میں نے اس سیمیسٹر کے اندر ہی کور کرنا ہے. If you start making your plan in this way, you start dividing your big plan into small manageable parts, then your job will become easy. تو یہاں پہ بھی اس نے یعنی کہ ایک بہت اچھا رائٹر بھی ہے دانشور مارک ٹوین, اس نے بھی یہی بات کہی ہے کہ اس میں کوئی یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ جو سیکرٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ نو ڈاؤٹ آپ کے پلان بہت بڑے ہو سکتے ہیں, ان کی ڈیوریشن بہت زیادہ ہو سکتی ہے, لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان سے گھبرانا نہیں ہے, آپ نے پریشان نہیں ہونا, آپ نے اپنے انہی بڑے پلانز کو اسمال مینیجیبل پارٹس میں آپ نے ان کو ڈیوائیڈ کرنا ہے. جب آپ ان کو اسمال مینیجیبل پارٹس میں آپ ڈیوائیڈ کریں گے تو چانسز آر دیئر کہ یو ول بی ایبل ٹو اچیو یور لانگ ٹرم آبجیکٹو. اور اس کے علاوہ ایک اور جو بات ہے کہ وہ یہ ہے کہ اس طرح آپ کی جو ٹاسک جو سی ہوتی ہے وہ بھی آپ کی ایزی ہو جاتی ہے. وہ ٹاسک آپ پر ایک برڈن نہیں ہوتا, آپ کے لیے مشکل نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ آج کا کام آج نہیں کریں گے, اس ہفتے کا کام اس ویک میں نہیں کریں گے, اس منتھ کا کام اس منتھ میں نہیں کریں گے, وہ کیا ہوگا کہ وہ ایکیومولیٹ ہو جائے گا, وہ اکٹھا ہونا شروع ہو جائے گا اور پھر آپ کے لیے ممکن نہیں رہے گا کہ اس کو مینیج کر سکے. اور یہاں پر فائنلی اس نے جو ایک اور چھوٹی سی یعنی اینڈ پہ ایک بات کی ہے, لیکن وہ بھی بہت ویلیویبل ہے کہ صرف یہی نہیں کہ آپ اپنے بڑے ٹاسک کو جو ان سے چھوٹے ٹاسک میں آپ اس کو ڈیوائیڈ کر دیں, بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد یو اسٹارٹ فرام دا فرسٹ اسٹیپ, کہ جو آپ کی جو فرسٹ ٹاسک ہے وہاں سے آپ شروع ہو جائیں. آپ نے اگر اس سیمیسٹر میں اچھے مارکس لینے ہیں, آپ کا یہ اگر کیا نام ہے لانگ ٹرم پلاننگ ہے, تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ آج ہی سے محنت کرنا شروع کریں. آج ہی سے اپنے جتنے بھی یعنی کہ جو آپ کے اسائنمنٹس ہیں, آپ کے جو لیکچرز ہیں, جو بھی آپ کے ٹاسک ہیں, ان کو ڈے 1 سے ہی ان پہ آپ کام شروع کر دیں. اگر آپ یہ کہیں گے کہ جی کوئی بات نہیں, ایگزام تو یعنی کہ بعد میں ہونے, ابھی تو ٹائم نہیں آیا, جب آپ کے پاس ایگزام کا ٹائم آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم نہ ہو کہ وہ ساری ٹاسک ان کو آپ مینیج کر سکیں. تو اس لیے ایک تو یہ ہے کہ اپنی بڑے ٹاسک, بڑے پلانز کو ان کو چھوٹے پلانز میں آپ ڈیوائیڈ کر لیں ٹو میک دیم ایزی. پھر اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ صرف ڈیوائیڈ کر کے آپ بیٹھ جائیں, بلکہ جو آپ نے فرسٹ جو ڈویژن کی ہے اس پہ آپ ورکنگ شروع کر دیں, اینڈ انشاءاللہ you will not have any problem. اچھی بات تھی, اس لیے میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں شیئر کر لوں, اور اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, میں بھی دعا کروں گا کہ اللہ میاں آپ کو خوش و خرم رکھے اور آپ کو کامیابیوں سے نوازے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا, انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے لیکچر کے ساتھ. اللہ حافظ.